हुजूर गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुनाफिक की पहचान बताते हैं आप कि मुनाफिक कौन है। जिसके दिल में कुफ्र की बीमारी हो वो काफिर है, जिसके दिल में निफाक की बीमारी हो वो मुनाफिक है, जिसके दिल में शिर्क की बीमारी हो वो मुशरिक है। और आप फरमाते हैं मुनाफिक की अलामत ये है, मुनाफिक बेहया और बेशरम होता है। देखिए हुजूर गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिक की पहचान बता रहे हैं। मतलब जिसके दिल में जो जो बीमारी है, जैसे कुफ्र की है तो वो काफिर है, निफाक की बीमारी मुनाफिक है, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है। और जो शिर्क, जिसके दिल में शिर्क की बीमारी है वो मुशरिक है। और मुनाफिक कौन है? वो बेहया और बेशरम है। अब आप इसको डिफाइन कर रहे हैं कि देखिए अल्लाह ताला देख रहा है। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते हमारे सारे काम लिख रहे हैं। तो आप फरमाते हैं फिर भी तू गुनाह कर रहा है, फिर भी तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो, तो ये मुनाफिकत है और ये बेशर्मी की वजह से हो रहा है। देखिए अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दिए, फरिश्ते हमारे सारे अमाल लिख रहे हैं, अच्छे बुरे, वो अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे। फिर आप फरमाते हैं अल्लाह ताला देख रहे, फिर भी तुम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते जा रहे हो, तो ये मुनाफिक है, तुम मुनाफिक हो। ये जो हो रहा है वो बेशर्मी की वजह से हो रहा है, तुम्हारे अंदर शर्म बाकी नहीं है, बेशर्म हो गए हो तुम। और आप फरमाते हैं मुनाफिक तौबा नहीं करता और अल्लाह ताला से रुजू नहीं होता। देखिए मुनाफिक जो होता है गुनाह पे गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह ताला से रुजू होकर तौबा नहीं करता। फिर आगे आप फरमाते हैं जो मोमिन होता है हमेशा मेहनत करता है, कोशिश करता है हर काम में, जो भी हो, वो दीन हो या दुनिया हो, हमेशा कोशिश करता है और उसको फायदा पहुंचाने सिर्फ अल्लाह ही उसको फायदा पहुंचाते हैं। वो मोमिन कोशिश अपने हाथ में समझता है और कामयाबी अल्लाह के पास, अल्लाह ही देने वाला है, ऐसा समझता है। ये देखिए जो मोमिन होता है ना, वो कोशिश में लगा हुआ होता है, चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, और वो उसकी सक्सेस जो है अल्लाह ताला ही उसे दे सकती है। तो वो कोशिश अपने हाथ में समझता है और अल्लाह ताला उसे मतलब कामयाबी देंगे ये समझता है, और वो कोशिश करते रहता है। आप फरमाते हैं तेरे हाथ में कोशिश है, तू कोशिश कर, कामयाबी अल्लाह अता करेंगे। उस कोशिश पर मिसाल फरमाते हैं जिस तालाब में तू है, तू अपने हाथ पैर मार, तू अल्लाह ताला मौजों को हुक्म देंगे तुझे किनारे तक पहुंचाए। तो देखिए हुजूर गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मोमिन होता है वो उसके हाथ में कोशिश है, समझता है, तो और कामयाबी अल्लाह अता करेंगे ये ऐसा ईमान रखता है। तो उसकी मिसाल हुजूर गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिस तालाब में है तू हाथ पैर मार, अल्लाह ताला मौजों को हुक्म देंगे, मतलब कि किनारे तक पहुंचा दे। और जो मतलब कोशिश नहीं करेंगे, कामयाबी मतलब ऐसे ही बैठे बैठे कर लेंगे, तो वो गलत कामों में मुनाफिक है। और मुनाफिकत की निशानी यह है कि वो बेशर्म हो, वो बेशर्मी की वजह से सारे गलत काम कर रहा होता है। देखिए हुजूर गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की रहमत का पानी है, तो पानी की तलाश नहीं करो, मतलब कि पानी की तलाश ना करो, अपने अंदर प्यास पैदा करो। जब तू प्यास पैदा करेगा तो अल्लाह की रहमत के पानी खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगा। और अगर प्यास नहीं हो तो वो घड़ों का पानी भी हो तो नहीं पिएगा, अगर प्यास होगी तो जितना चाहे मुयस्सर पिएगा। तो देखिए हमें कहा जा रहा है कि इल्म के लिए, मतलब इल्म दीन के लिए हमें प्यास पैदा करना है, तभी हम अल्लाह की रहमत का पानी हासिल कर सकेंगे और उसे पिएंगे। प्यास पैदा होगी तो, अगर प्यास ही नहीं होगी तो जितना भी पानी रखा जाएगा तो वो नहीं पिएगा।
تو ہمیں پیاس پیدا کرنا ہے, تبھی ہمیں پانی ملے گا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ علم و دین عطا فرمائیں گے. اب قرآن سے سمجھتے ہیں. دیکھیں سورہ نساء آیت 177. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اے اہل کتاب, اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں کہہ رہے, ہمیں حکم دے رہے کہ دین کے معاملے میں تم حد سے نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. مطلب کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے یہ کہو, لیکن اس کے علاوہ گناہ نہ کرو. پھر آگے فرماتے ہیں, بے شک مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ تو اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو اسے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح تھی. تو دیکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام تھے, مطلب عیسیٰ روح اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول تھے, مریم علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے, تو لوگ انہیں معبود بنا لیے تھے. آپ بیماروں کا علاج کر دیتے تھے تو لوگ آپ کو معبود بنا لیے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح تھی. آگے فرماتے تو اللہ تم کو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, یہ بات نہ کہو خدا تین ہے, ایسی بات کہنے سے باز آؤ, تمہارے حق میں بہتر ہے. بلا شبہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے جو اس کی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اسی کا ہے اور اللہ ہی ہر کارساز ہے اور کافی ہے. تو دیکھیے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ, تو لوگوں نے انہیں بھی معبود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی معبود بنا لیا تھا, مریم علیہ السلام کو بھی معبود بنا لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ تین ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ کہو, اور یہ گناہ کرنے سے باز آؤ, تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سب کے مالک ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے پاک ہے جو اس کی اولاد ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کے بیٹے, اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سورہ ہجر آیت 29-38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: جب میں اس کو پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بنائے, پیدا کیے, تو فرشتوں کو حکم دے رہے جیسا ہی میں پورا بنا دوں اور اس میں روح, مطلب آدم علیہ السلام میں روح ڈال دوں, تب آپ سبھی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا. پھر آگے فرماتے تو جتنے فرشتے تھے سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے اس بات سے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا. دیکھیے سارے فرشتے کو جب حکم مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ سارے فرشتے آدم علیہ السلام جیسا روح پھونک دیا اللہ تعالیٰ, آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کی. لیکن ابلیس آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا, اس بات سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ابلیس سے تجھے کیا ہوا, تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کے سامنے, کیوں نہیں جھکا. اس نے کہا, آگے فرماتے اس نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, ایسا بشر کو سجدہ کرو جس سے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا, جو سڑے ہوئے غارے سے تیار ہوئی ہے. دیکھیے اللہ وہ بے ادبی کر رہا ہے ابلیس سب. اللہ تعالیٰ پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ نہیں ہو سکتا ایسے بشر, یعنی اللہ تعالیٰ
وہ ابلیس بول رہا ہے کہ ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے, بلا شبہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال دیے اور قیامت تک اس پر لعنت ہے کہہ دیے. پھر آگے فرماتے ہیں ابلیس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیا جائیں گے. پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. کب تک؟ جب قیامت تک. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تجھے وقت مقررہ یعنی قیامت تک مہلت دی جاتی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس نے جب مہلت مانگی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسے مہلت دے دی. پھر آگے فرماتے ہیں اب ابلیس نے کہا اے پروردگار یوں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کا راستے کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا. جو ان میں سے تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھیے اب وہ ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کہہ دے رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے زمین میں لوگوں کو مطلب کہ یہاں پر زمین میں آ کر لوگوں کو میں گمراہ کروں گا, ان لوگوں سے گناہ کرواؤں گا اور لیکن ان بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا. وہ بندے کون ہیں؟ مخلص بندے ہیں. ان پر نہ شیطان کا زور نہیں چلے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی ایمان کا راستہ ہے, یہی میرا راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی زور نہیں چلے گا. صرف انہی لوگوں پر تیرا زور چلے گا جو بھٹک کر تیرا پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے لیے جہنم کا عذاب کا وعدہ ہے. اس کے 7 دروازے ہوں گے, اس کے 7 دروازے اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ گروہ مقرر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اب کہہ رہے ہیں پتے کی بات کی ہے تو نے. ابلیس نے کہا تیرا زور ان مخلص بندوں پر نہیں چلے گا, تو نے صحیح کہا ہے, لیکن ان پر ضرور چلے گا جو بھٹک کر تیرے پیچھے چلیں گے اور ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جس میں سے ہر ایک گروہ الگ الگ دروازے میں سے ہر ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں جو ابلیس کے پیچھے جائیں گے. تو ہمیں ابلیس کا نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کو چننا ہے, صراط مستقیم کو چننا ہے جس کی رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور محفل صالحین کی محفل ہمیں اختیار کرنا ہے. وہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم کا پر چلنے پر عمل کرائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی, ہمیں کامیاب ہوں گے ہم. تو ہمیں اپنے اندر یقین لانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے ہمارے دل میں. دل کو پاک صاف کرنا ہے اس پانی سے. یہ علم لا الہ الا اللہ ہے. دل کو میں جب تصدیق ہو جائے گی, دل پاک صاف ہو جائے گا تو روح مشاہدہ کرے گی, دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والے ہیں اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں. روح دیکھے گی, پھر جب دیکھ لے گی تو روح اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روح بھی مخلوق ہے, مطلب کہ غلط جو ہے راستے پر نہیں جانا ہے کہ روح کی پرستش کرے, وہ راستہ نہیں اپنانا ہے. روح بھی مخلوق ہے, ہمیں اس کا بھی انکار کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔